दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? आम तौर पर जब कोई ज़ल्ज़ला न हो या कोई ऐसी यानी समावी आफत जिसको कह लें, ख़ास तौर पर यानी जियोलॉजिकल सेंस में, तो अशरातुल अर्ज़ जो हैं उनको सबसे पहले पता चलता है। और कुदरत का ये निज़ाम है कि यानी गोया बज़ाहिर वो सबसे वीक मखलूक है जो यानी हायर लाइफ है उसमें, और ये कमज़ोर मखलूक जो है उसको फोरवार्न कर देती है कुदरत, है जी। लिहाजा वो अपना भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। ये भी आपने बारहा सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की आमद की खबर जो है चोंटी ने अपनी बरादरी को पहुंचाई है जी, ताकि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और रौंदे जाने से बच जाएं। तो इसी तरह जो पॉलिटिकल फील्ड है पाकिस्तान का, जो समझ लें कि पॉलिटिकल जियोलॉजी है जी, उसमें भी कुछ इशरातुल अर्ज़ हैं। ये भी इस यानी हायर पॉलिटिकल लाइफ जो है, हायर लाइफ जो है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, ज़ाहिर है उसका वक्त नहीं है। बाहर उस पैमाने में या उस लेडर पर ये भी लोएस्ट लोग हैं। लोएस्ट इस सेंस में है यानी हशरातुल अर्ज़ तो वैसे फितरतन उस लेवल पर हैं कि कुदरत ने वहाँ पर उन्हें वो रोल असाइन किया है। और जबकि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, अशरफुल मखलूक़ात, तो उसमें वो असफल साफिलीन के लेवल तक यानी नीचे गिरने की भी सलाहियत है। अब ये अपने कंडक्ट पर मबनी है कि कौन सा लेवल कोई चाहता है। वो अशरफुल मखलूक़ात के लेवल पर ही रहना चाहता है या यानी इसमें भी अपने मकामात को विद इन दैट लेवल ऊंचा करना चाहता है, या फिर असफल साफिलीन के मकाम पर गिरना चाहता है। तो बहरहाल इस हायर पॉलिटिकल लाइफ जो पाकिस्तान में है ख़ास तौर पर, इसमें जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो आपको अमूमन जब हुकूमतें बदलती हैं या हुकूमतें बदलने के करीब होती हैं तो मूवमेंट्स उनमें नज़र आती है। यानी जिस तरह ज़लज़ले से पहले हशरातुल अर्ज़ या यानी वो जानदार जो ज़मीन में बना के रहते हैं अपना ठिकाना, मसलन चूहे हैं जी, गो है या सांप हैं, इस टाइप के जो मखलूक है। इस तरह बाज़ परिंदों को भी ये एहसास हो जाता है, लेकिन परिंदों का एहसास अशरातुल अर्ज़ के मुकाबले में कम है इस मामले में। बहरहाल वो जो जब हुकूमतें बदलने वाली होती हैं या दूसरे लफ्ज़ों में सियासी ज़लज़ला आना होता है, तो ये अशरातुल अर्ज़ जो है आपको अक्सर नज़र आते हैं। पार्टियाँ बदलते, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी नाराज़गी के असबाब क्रिएट करते। हो सकता है कि 5 साल एक हुकूमत में रहूं, बस सिर्फ 15-20 दिन पहले उससे उस कश्ती डूबती से छलांग लगाकर साहिल पर हो जाते हैं, और फिर यानी क्योंकि वो लो लाइफ है पॉलिटिकल तो वो अपने साबका जो मोहसिन है या साबका जो लीडर मुबैना तौर पर वो कहा करते थे, उनको गालियां वगैरह देना शुरू कर देते हैं। उनमें बुराइयां उनको बेशुमार नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जबकि इक़्तिदार जब का अरूज पर हो तो उनमें बुराई ढूंढे से नहीं मिलती, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। तो ये अशरातुल अर्ज़ जो हैं पाकिस्तान की सियासत के, जैसे एक ख़ास ग्रुप है जिन्होंने एक ड्रामा रचाया कि हम सराइकी सूबा बनाने के नाम से एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन वो असल में तो इंस्टिगेशन GHQ की थी, लेकिन देखना नाम क्या रखा है, सराइकी अवाम को धोखा देने के लिए कि हम सूबा बनाएंगे। यानी अशरातुल अर्ज़ का एक ग्रोह तो वो है। इसी तरह कुछ वो ग्रोह हैं जिनको GHQ ने मतलब कराची से बरामद किया या सिंध से बाज़ इलाकों से बरामद किया, तो वो अपनी तरह की चीज़ है जी। वो भी मौसम के मुताबिक चीज़ें बदलते रहते हैं, और जब हुकूमतें बदलती हैं तो वो भी गोया सांप जिस तरह अपने वो ऊपर से
ایک کور اتارتا ہے ایک خاص مدت کے بعد، اس طرح وہ بھی کور اتار کے نیا کور پہن لیتے ہیں۔ ان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑے بڑے زبان دراز لوگ بھی ہیں جی۔ اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو کل آپ دیکھتے تھے نون لیگ میں تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اس سے پہلے کسی کیو لیگ میں تھے، پھر چلتے چلتے اچانک دیکھیں نا، جیسے مثلاً ایک مثال ہے کہ عاشق بی بی ہے، فردوس عاشق بی بی ہے جی۔ اس طرح کے یعنی جو موجودہ حکومت میں لوگ ہیں ان میں غالب اکثریت ان حشرات الارض کی ہے، لہٰذا وہ اپنی اڑانیں بھرنے کے لیے اب ریڈی نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی میں اپنی کیا ہے، کسی سے ادھار لی ہوئی گویا پارٹی ہے، تو اس میں ایک ناراض ایم این ایز کا اور ایم پی ایز کا گروہ بنا ہے جو موسٹلی سندھ سے ہیں۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ آرٹیفیشل انداز میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں پی ٹی آئی میں، اگرچہ تو ملک کے طول و عرض میں موجود ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ کراچی یا سندھ سے ہیں، تو وہ ایک 6-7 ایم این ایز کا بظاہر گروپ جو نظر آ رہا ہے یا جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی طرح کوئی 1.5 درجن کے قریب ایم پی ایز ہیں، تو وہ اپنا گروہ جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت سے ناراض پھرتے ہیں آج کل۔ ناراضگی کا اصل سبب یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب فرماتے ہیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ یہ آخری مہینہ ہے جی، تو بس ایک ہی مہینے، ظاہر ہے اب ایک مہینہ ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے اڑانے بھرنا ضروری ہے یا اس کی تیاری کر لینی، کیا آخری لمحے اڑنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ اشراط الارض جو ہیں، اس طرح ایک بلوچستان عوامی پارٹی ہے باپ کے نام سے، اس طرح دیکھ لیں کہ ہمارے چودھری صاحبان ہیں وہ بھی تھوڑے اکھڑے سے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا صاحب کا اطمینان جو ہے وہ اس بات کی تصدیق فردر اس بات سے ہوتی ہے کہ سیاسی اشراط الارض جو ہیں وہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں، وہ اڑان کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آئے دن اب آپ یہ خبریں سنیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے وعدے نہیں پورے کیے، جس طرح وہ سرائکی والے کہتے ہیں، سرائکی صوبہ کے نام والے، سرائکی عوام تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی ہیں سرائکی، اور کیا ہے، یعنی پنجابی بھی سرائکی ہوتے ہیں، سرائکی پنجابی ہوتے ہیں، ویسے بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ جنہوں نے سرائکی صوبہ بنانے کے نام پر ایک گروہ بنایا اور یہ ایکسکیوز کریٹ کیا نون لیگ سے علیحدہ ہونے کے لیے، وہ بھی آج کل ناراض ہیں اور آج کل یعنی اکھڑے سے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمیں وہ میجارٹی نہیں ملی۔ اس طرح جو خان صاحب ہیں، جب 5 سال گزر جائیں گے یا 6 مہینے گزر جائیں گے یا مہینہ، جتنے بھی یعنی انہیں موقع ملتا ہے، ایون 50 سال بھی گزر جائیں گے تو وہ کہیں گے دیکھیں جی پچھلے 72 سال گزرے تھے، مجھے تو 50 ملے۔ اس طرح اگر 100 سال مل جائیں تو وہ کہیں گے دیکھیں جی پیچھے 72 سال تھے اور مجھے 100 سال میں، یعنی 72 سال کا گن تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 200 سال تو چاہیے۔ یعنی جب آپ ایکسکیوز کریٹ کرنا چاہیں، وہ اس طرح ایک خاص گروہ ہے بلوچستان سے، وہ ہر سال ہر 6 مہینے بعد جب بھی کوئی صورتحال ایسی ہو، وہ بھی 1-2 بیانات جاری کرتے ہیں اور پھر 6 نکات پر مطمئن ہو جاتے ہیں جی، ری ایشورنس پر، حالانکہ پتہ انہیں پہلے دن سے ہے کہ ان نکات پر کوئی پروگریس نہیں ہوگی، یعنی دونوں طرف کو پتہ ہے لیکن دونوں طرف ایک دوسرے کو یقین دلاتے رہتے ہیں اور اس طرح پھر کاروبار جہاں چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال پرندے جو ہیں وہ اپنی، یا اشراط الارض جو ہیں وہ اپنی صفیں درست کر رہے ہیں اور زلزلہ جو ہے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب باجوہ صاحب کو اب کیونکہ 3 سال کا وہ انی پانے کے چکر میں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا، تو زرداری صاحب نون لیگ سب سے ہاتھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہلکا ہاتھ کیوں ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کیس کبھی نہیں تھے، کوئی جینوئن کیسز نہیں تھے، بس کیسز جو ہے برکت کے لیے بنائے گئے تھے، اور اب برکت کیونکہ کیسوں کو ڈھیلا کرنے میں ہے لہذا اب ڈھیلے ہو رہے ہیں، نہ پہلے کوئی قانون کو پوچھتا تھا نہ اب پوچھتے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ ہمارے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کھوسہ صاحب نے بیان فرمایا ہے، بیان بلکہ داغا ہے
کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر جو حملہ ہے اس سے ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنے کا موقع مل رہا ہے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا موقع ملا ہے۔ بندہ پوچھے او یار موقع تو ہر وقت ہے، اس کے لیے کیا کسی اسپتال پر حملے کی ضرورت ہے؟ تمہیں اس وقت موقع نہیں ملتا جب تمہارے پاس کیس آتے ہیں، اس وقت تم طاقتوروں کے بوٹ مانجنے شروع کر دیتے ہو اور الٹیمیٹلی ایسی منہ شگافیاں کریٹ کرتے ہو کہ جس سے ان کی پرپز سرو ہو۔ اس وقت کی گریبان کو دیکھ لیا کریں، لیکن اس وقت ذکر بھی نہیں کرتے کہ گریبان بھی ہوتا ہے یا ضمیر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا آئین اور قانون۔ اس وقت فلموں کا، ناولوں کا، ڈراموں کا ہے جی، کسی دور دراز یورپ میں رہنے والے، آج سے صدیوں رہنے والے کسی بندے کا تذکرہ کر دیں گے اور ادھر جو ہے وہ چھری چلا دیں گے۔ یعنی ایسی وہ کیا کہتے ہیں کہ جسے وہ جب لڑائی کے بعد کوئی موقع یاد ہے تو اپنے منہ پر مارنا چاہیے۔ جب آپ نے چیف جسٹس شپ ساری انجوائے کر لی ہے، اس میں جو یعنی آئین اور قانون کی تباہی کرنی تھی آپ نے کر دیا ہے، بوٹ جی بھر کے مانجے ہیں، اور اب انہیں اس قسم کے واعظانہ خیالات آتے ہیں اور بیان کبھی کوئی داغتے ہیں کبھی کوئی داغتے ہیں۔ تو اب کیونکہ چند دن نہیں رہ گئے، آج شاید 14 تاریخ ہو گئی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ باقی کتنے دن رہ گئے، لیس دین 1 ویک، اور اب ان کو خدا یاد آیا۔ تو ایسے یعنی منصف مزاج لوگ ہیں جب تک اس ملک میں موجود ہیں، بس پھر انہیں پی آئی سی پر حملے یا ڈاکٹروں کے وکلاء پر حملے یا وائسی ورثہ۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب یا اس علق کے لوگ عموماً جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ یہ سنہری بیان چھوڑتا ہے کہ ہم نے مدارس کو مین سٹریم میں لانا ہے۔ اچھا جی ہم نے مدارس کا جو ہے نا نصاب بدلنا ہے، تو بندہ پوچھے پہلے نصاب بدلو میڈیکل کالج دا، پہلے بدلو لا کالج دا۔ یعنی ان میں سے تو کوئی ریزنیبل اور ریسپانسبل قسم کے یعنی سینسیبل لوگ جو ہیں وہ برآمد ہوں۔ کیا مدارس کو بھی اس لیول پر لے کے جانا ہے؟ وہاں پر ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اخلاقیات، دین، اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہیں ایک طرف دیکھیں آکسفورڈ کے پڑے ہوئے ہیں نام نہاد، جنہیں سوائے دشنام بازی کے جن کے منہ سے اور کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، جو ہی منہ کھولتے ہیں تو گویا بدبودار کسی برتن کا ڈھکن کھول دیا ہے۔ اور ادھر ہے کوئی میڈیکل کالج کا دعوے دار ہے کہ میں نے ایف ایس سی میں اتنے نمبر لیے اور میڈیکل کالج میں آ گیا، یہ کیا اور وہ کیا، اور دوسری طرف اپنا لا گریجویٹس ہیں، ظاہر ہے 14 سال بی اے کیا ہاں جی، اور پھر 3 سال لا کالج میں رہے، تو کیا اس سے حاصل کیا ہوا کہ راہ جاندے بندے کو بھی وہ موقع مار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں۔ تو علمان الحفیظ اس مین سٹریم میں یہ لے کر آئیں گے مدارس کو نا۔ حالانکہ دنیا اسلام میں مدارس اس دن سے ہیں جس دن سے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کو تعلیم دینے کا سلسلہ، یا ایون اس سے بھی پہلے جب صحابہ کو دین سکھانے کا یا کمیونیکیٹ کرنے کا مرحلہ سٹارٹ ہوا، تو اس دن سے گویا مدارس کا مختلف صورتوں میں جو اس ماحول کے حساب سے ممکن تھا قیام موجود ہے۔ وہ مین سٹریم ہے یا یہ مین سٹریم ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کہیں کہ ہم میڈیکل کالج کو، لا کالج کو، یا جو بھی کامرس کالج ہے یا جو بھی آئی ٹی یونیورسٹیز ہیں، یہ وہ ہم ان کو مین سٹریم کریں گے کہ ان کو اسلامائز کریں گے، ان کو بہتر انسان بنائیں گے، محض پیسے ارن کرنے کی مشین نہیں بنائیں گے۔ دیکھیں یہ رویہ جو ہسپتالوں پر حملے کا باعث بنتا ہے یا ڈاکٹروں کا فوکس مریضوں کو بہتر کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی یعنی جو ایک جتھا داری ہے، اپنی سمجھ لیں، اس سے زیادہ سخت لفظ میں نہیں کہتا، اس کو اسٹیبلش کرنا، اپنی طاقت کو، روح زوری کو ثابت کرنا ہے معاشرے میں، یہ وکلاء ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا کوئی بھی اور گروہ ہو۔ تو یہ مین سٹریم نہیں ہے، مین سٹریم اصل میں مدارس ہیں، ان کو مین سٹریم میں لائیں۔ چاہیے تو یہ کہ میڈیکل کالج کی ڈگری یعنی ایم بی بی ایس کی تب ملے 6 مہینے کسی مدرسے میں بھی پڑھے،
اس طرح لا کالج میں اگر 3 سال پڑھتا ہے تو 6 مہینے کسی مدرسے میں جا کے پڑھے تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو، اسے کوئی اللہ رسول کا پتہ چلے. اور یہ آکسفورڈ والے جو ہیں ان کی ڈگری تسلیم ہی نہیں پاکستان میں ہونی چاہیے جب تک یہ 6 مہینے کسی مدرسے میں نہ رہیں، ان کی زبان سے یہ گندگی نہ صاف ہو جائے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں. تو خدا حافظ. اگر آپ کو پروگرام پسند ہے تو ہمارے پروگرام کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.